अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि साथियों उर्दू के मुताल्लिक सभी इम्तिहानात में मेरी बात पर गौर कीजिएगा, सभी इम्तिहानात में वो कॉमन सवाल, वो आम सवाल जो पूछे जाते हैं, वो मशहूर शख्सियत जिसके बारे में सवालात आए बिना आपके इम्तिहानात नहीं होते हैं। फिलहाल साथियों हम जो है कि सेट एग्जाम की और जूनियर लेक्चर की और यूसीजी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज आप किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है। इससे बढ़कर बड़ी बात मैं ये कह दूं, अगर आपका सिलेबस उर्दू है, आपका कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया में, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा होगा। ये आप हमसे लिख कर ले ले 101%। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा ये थ्योरी बेस का साथियों 13वां क्लास है। कितना क्लास है ये? 13वीं है ना। तो ये हमारी 13वीं क्लास है। आप सभी साथी जुड़े हैं, अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से उनको आप क्या करेंगे, आप उनको शेयर करें उनके ग्रुप में, है ना। और अगर आप उनको प्राइवेटली जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, फिर आप इनको पर्सनल जगह पे शेयर करें। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इनको शेयर कर सकते हैं, ये आप सभी को इजाजत है। आप जब यहां पर आए हैं तो आपको एक बार लाइक करना है, ठीक है, उसके बाद फिर शेयर भी करना है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। ये कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी बात बार बार बोली नहीं जाती है, बार बार कहा नहीं जाता, लेकिन आपको याद दिलाना भी जरूरी है। तो चलिए, बशर है, बेखबर हम सभी हैं, इसीलिए याद दिलाई जाती है। आइए साथियों, आज हम जूनियर लेक्चर और टीएस टेट का और टीएस जेल की तैयारी करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा जो एक टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे कह सकते हैं अल्लामा इकबाल को आज हम सही तौर पर उनकी तारीफ को पढ़ेंगे, उनकी तारीख, उनकी तनकीद, और इसी तरीके से सवाने हयात का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे और मुकम्मल आराओ ख्यालात उसके बारे में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। क्लास के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं, वो ये है कि डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है। आपको क्लास की जानकारी चाहिए, किसी भी इम्तिहान की तैयारी के मुतालिक आप हमसे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, 9045978747। ये नंबर व्हाट्सएप और अदरवाइज जितने भी सॉफ्टवेयर है राब्ता करने के, आपको ये नंबर वहां मतलब कि आपको मिल जाएगा, चाहे टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, कहीं भी अगर आप ये नंबर से सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। खैर चलिए साथियों शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है आप लोग जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं हम उनसे चाहते हैं कि भाई आप भी जुड़ जाएं और आप लोग उनको शेयर कर दें। चलिए आज हम पढ़ेंगे साथियों, क्या पढ़ेंगे? अल्लामा इकबाल को पढ़ेंगे और इनकी एक एक पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है, एक एक पॉइंट्स को। अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब और सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा, मैं तीन तीन नाम बता रहा हूं। एक अल्लामा इकबाल, ठीक है, इसी तरीके से सर सैयद और एक गालिब। ये तीन शख्स ऐसे हैं जो उर्दू के कोई भी इम्तिहानात हो, यहां तक कि मैं कहता हूं अगर आप 10वीं दे रहे हैं या आप 12वीं कर रहे हैं तब भी पूछा जाता है। इसीलिए इन तीनों शख्सियत के बारे में आपको बहुत बारीकी से पढ़नी होगी। बारीकी से मतलब यह है इनके सवाने हयात, इनका जीना मरना, यानी जितने और शुअरा किराम है ना उनके जीने मरने को पूछा जाता है ना, उनकी जो तसनीफ है वो पूछा जाता है, जो उनके आराओ ख्यालात है वो पूछे जाते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल के, सर सैयद अहमद खां के, गालिब के
पूरा निचोड़ पूछा जाता है। अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा जाता है कि इनकी जो फुला नज़म है, जैसे कि तराना हिंदी नज़म है, ये उनकी किस मजमुए में छपी है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। तुलुअ इस्लाम जो नज़म है ये अल्लामा इकबाल की है, तो ये उनकी कौन सी मजमुए में छपी है, इतनी बारीकी से पूछते हैं। तो अल्लामा इकबाल हो, फिर आप इनको बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी से आइए और शेयर कीजिए। नाम की बात कर लेते हैं साथियों। तो नाम इनका शेख मोहम्मद इकबाल और तखल्लुस इनका इकबाल था। और इकबाल जो थे साथियों 9 नवंबर जुमे के दिन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए हैं, मौजूदा पाकिस्तान। आई बात समझ में। इकबाल का नाम शेख मोहम्मद इकबाल और तखल्लुस क्या है इनका, इकबाल है। इकबाल साहब जब पैदा होते हैं तो 9 नवंबर को पैदा होते हैं, यानी कि 9 नवंबर को अगर देखा जाए तो ये 9/11 को पैदा होते हैं, 9/11 और ये 77 को पैदा होते हैं। इस तरीके से भी आपके ऑप्शन में आ जाता है, 9 नवंबर ना करके 9/11 भी आ सकता है, तो आप वहां पे फिर कंफ्यूज हो जाए। तो इसीलिए 9/11/77 में ये क्या है, पैदा हुए हैं। अब बात करें 77 की तो फिर 1877 याद रखिएगा। जगह इनकी सियालकोट है, यानी कि मकाम पैदाइश सियालकोट, सने पैदाइश 1877 और दिन पूछ ले तो जुमा, तारीख पूछे तो 11 नवंबर। इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ है, जो मौजूदा पाकिस्तान है। चलिए, मजार इकबाल हुजूरी बाग के करीब शाही मस्जिद के जुनूब मशरिकी मीनार के साए में वाक़े हैं। याद रखिएगा मजार कहां पे है, तो वो चीज भी आप याद रखिएगा। जो मजार इकबाल है, जो इकबाल की मजार है, हुजूरी बाग करीब शाही मस्जिद के जुनूबी मशरिकी मीनार के साए में अल्लामा इकबाल के मजार है, मौजूदा पाकिस्तान। चलिए साथियों, इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफीक था। एक लाइन में 3 चीजों को क्लियर किया गया है। पहले उनके वालिद का नाम है ना, दूसरा वालिदा का नाम, तीसरा दादा का नाम, तीनों याद रखना है। वालिद का नाम शेख नूर, वालिदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफीक था। याद रखिएगा साथियों, ये आप लोग जुड़ते नहीं हैं, बहुत गलत फहमी में है कि हमें नोट्स मिल जा रहा है, नोट्स पढ़ ले रहे हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, वहां से पढ़ लेके और काम कर लेते, ये गलत फहमी में है। इस उम्र में, जिस उम्र में आप पढ़ रहे हैं, एक होता बचपन का दौर जहां आदमी की पूरी फोकस किताब में होती है, तो वो किताब से बहुत कुछ सीख लेता है। इस उम्र में, जिस उम्र में आप अभी पढ़ रहे हैं, इस उम्र के अंदर में आदमी के बाहर के हजारों परेशानी और हालात, घर के अलग, टेंशन अलग होता है। इसमें आदमी जो किताब पढ़ता है उसको सही तौर पर अपने दिमाग में ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो लेकिन सुनी हुई बात ऐसे दौर में बहुत जल्दी याद हो जाता है, वो याद रहता है। तो आपको क्लास सुनना चाहिए, क्लास करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से, संजीदगी से क्लास करनी चाहिए। सुनी हुई बात बहुत देर तक आदमी के दिमाग में रहता है, यह बात याद रखिएगा। तो इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर, वालिदा का नाम इमाम बीबी और दादा का नाम शेख रफीक था। आइए एक और स्टार पॉइंट के इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी पंडित से था। पंडित लिखा गया, देखिए यहाँ पे क्या है, पंडित से था। अल्लामा इकबाल का ताल्लुक किससे था, कश्मीरी पंडित से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ये कहता है कि इकबाल के जद्दे आला, जद्दे आला बात करें तो जद्द के माने क्या होता है, दादा, जद्दुन के माने दादा। तो ये बात हो गई जद्दे आला यानी कि दादा। जो बाबा साले, उनका भी नाम दिए, देखिए जद्दे आला का नाम क्या है, बाबा साले थे, जिन्होंने 17वीं सदी ईस्वी में इस्लाम कबूल किया था। यानी जो बाबा साले थे पहले ये गैर मुस्लिम थे और इन्होंने 17वीं सदी में, क्या 17वीं सदी, 17वीं नहीं भूलिएगा बल्कि 17वीं, तो 17वीं सदी ईस्वी में इस्लाम कबूल किया था। इकबाल ने अबू अब्दुल्ला मौलाना गुलाम हसन के मकतब, किसमें, मकतब का नाम क्या है, उमर शाह, और मौलाना मीर हसन की ख्वाहिश पर उनके मकतब हिसामुद्दीन में इब्तिदाई तालीम हासिल की।
تو یہ ہو گئی سٹارٹنگ پوائنٹ کی ابتدائی میں نام کیا ہے، جینا کہاں، مرنا کہاں، اور سٹارٹنگ میں پڑھنا کا ماں باپ کون، یہ باتیں ہو گئی۔ اب چلیے ان کی کچھ اور امپورٹنٹس جو آپ کو نوٹ سے کرنا ہے، اگر آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نوٹس بھی کیجئے۔ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں 1883 میں یعنی 1883 میں داخلہ لیا تھا۔ اقبال نے میٹرک امتحان 1893 میں درجے اول سے پاس کیا تھا۔ آئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے؟ یعنی کہ دیکھیے 10 سال پہلے 1883 یعنی 10 سال پہلے سیالکوٹ اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ لیتے ہیں اور ٹھیک 10 سال یہ کے بعد 10ویں پاس کر جاتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے پڑھنے کی کرائیٹیریاز۔ اور 10+2 کی بات کریں اگر تو، اور 1893 میں 3 مئی کو اقبال کی پہلی شادی خان بہادر عطا محمد کی بیٹی کریم بی بی سے ہوئی، ٹھیک ہے، جس سے کون پیدا ہوئے؟ آفتاب اور معراج بیگم پیدا ہوئے۔ تو پہلی بیوی کون ہے؟ کریم بی بی۔ پہلی بیوی کا نام کیا ہے علامہ اقبال کی؟ کریم بی بی۔ اور پہلی شادی کب ہوتی ہے؟ 1893 میں۔ اور پہلی بیوی سے کتنے بچے ہیں؟ تو 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے نا، اور ایک لڑکی، دونوں ایک ہیں۔ اقبال یعنی آفتاب اقبال لڑکا ہے اور معراج بیگم لڑکی ہے۔ آئیے اقبال نے 1895 میں یعنی کہ شادی کے 2 سال بعد انٹرمیڈیٹ کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا تھا۔ کمال ہے نا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آج کے دور میں، آج کے جنڈر میں اور آج کے حالات میں شادی کر لینا پڑھائی کا روک سمجھا جاتا ہے۔ یعنی شادی کر لی تو پھر آپ کو پڑھائی روکنی پڑے گی۔ ایک بہت بڑا کارن، بہت بڑا ریزن سمجھا جاتا ہے پڑھائی اسٹاپ کرنے کا ہی بندے نے شادی کر لی۔ یہاں علامہ اقبال ہیں کہ آدمی میٹرک پاس کیے ہیں اور شادی کر لی ہے، اور شادی کے پھر 2 سال بعد کیا کرتے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے وقت کی بات ہے، وقت خراب ہے یا ہم خراب ہیں یہ ڈیسائیڈ ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور سے BA 1857 یعنی 97 میں 2nd ڈویژن سے پاس کیا تھا، اور عربی انگریزی اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے حاصل کیے تھے، گولڈ میڈل ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ جب عربی میں یعنی کہ عربی کے اندر میں اور انگریزی کے اندر میں اول پوزیشن لائے ہیں۔ اور کہاں سے؟ تو سرکاری لاہور کا جو گورنمنٹ کالج ہے وہاں سے جب انہوں نے BA کیا تھا، اور BA میں کتنے ڈویژن لائے؟ 2nd ڈویژن لائے تھے، لیکن عربی اور انگریزی میں اول آنے کی وجہ سے 2 طلائی تمغے بھی حاصل کیے تھے۔ چلیے آگے دیکھیں گے ساتھیوں۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے MA بھی وہیں سے کیا ہے، لاہور سے ہی۔ اور کس میں کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا تھا ان کا؟ فلسفہ۔ 3رے درجے میں یعنی 3rd ڈویژن 1899 میں پاس کیا تھا، اور یہی اقبال کو فلسفے کے پروفیسر آرنولڈ سے شاگردی کا موقع ملا تھا۔ تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد کون ہیں؟ کیا پوچھا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کے فلسفے کا استاد، تو پروفیسر آرنولڈ کو آپ لوگ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انہی سے سب سے زیادہ استفادہ کیا گیا تھا۔ آگے دیکھتے ساتھیوں، پروفیسر آرنولڈ کی ہی یاد میں اقبال نے نالہ فراق لکھی تھی۔ یہ سوال کئی بار پوچھا گیا ہے، اگر آپ UCG کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پریویس کوشچن آپ نے کیا ہے تو آپ کو معلوم ہو، کئی بار پوچھا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی تھی؟ تو اپنے استاد پروفیسر، یہ شخصیت ہیں، ان کی شخصیت میں یعنی ان کی یاد میں لکھی گئی تھی۔ اقبال 6 ماہ تک اورینٹل کالج لاہور میں عربک ریڈر رہے ہیں۔ 1904 تک لاہور میں انگریزی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے ہیں، اور وہیں یورپ جانے سے پہلے تک یعنی 1905 تک فلسفہ بھی پڑھایا ہے۔ سوال یہ بھی آتا ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ کہاں پڑھایا، ہے نا؟ سوال یہ بھی آتا ہے کہ علامہ اقبال عربک ریڈر کہاں رہے اور کب تک رہے۔ سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال اسسٹنٹ پروفیسر کس کالج کے رہے۔ تو ان سبھی چیزوں میں یہ یاد رکھیے گا، اورینٹل کالج یاد رکھیے گا، اور یہ سن یاد رکھیے گا کس سن میں کیا رہے، یعنی 1904 میں عربک ریڈر رہے،
यानी अरबिक रीडर रहे, पढ़ने वाला, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर ये रहे कब, 1905 में ये क्या बने, फलसफा भी पढ़ाया है, यानी 1904 तक लीडर भी रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे हैं। ये कब तक, 1904 तक। लेकिन 1905 में एक और इनकलाब आया, ये फलसफा पढ़ाने भी लग गए। तो यहां तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है साथियों, समझ रहे हैं, फिर आप शेयर करना नहीं भूलें, लाइक करना यह आपका बुनियादी हक है। और इसी तरीके साथियों खुद भी जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। आपको नोट्स लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके निसाब के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस मुकम्मल तैयारी यहां पर आप जेएल की, सेट की, यूसीजी की कर सकते हैं। बस आपके पास यह नंबर होना चाहिए 9045978747। इस नंबर पे आप राब्ता कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, इकबाल आला तालीम के हुसूल के लिए यूरोप यानी 1905 में यूरोप गए थे और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया था। तो 1905 याद रखिएगा और कॉलेज का नाम भी आप याद रखेंगे। चलिए, इकबाल ने अंग्रेजी में मुकाला यानी ईरान में माबादत तबियात का इर्तका के मौजू पर पीएचडी की डिग्री के लिए म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में 1904 में दाखिला लिया था, जिस पर उन्हें पीएचडी की डिग्री दी गई थी। यहां से दो सवाल। पहली सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल को पीएचडी की डिग्री कहां से दी गई, पहली सवाल। दूसरी सवाल, अल्लामा इकबाल को पीएचडी की डिग्री कब दी गई थी। तीसरी सवाल, किस यूनिवर्सिटी से दी गई थी। चौथी सवाल यह होगा, अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री किस सब्जेक्ट से हासिल की थी। तो ये सभी चीजें आप इस लाइन से निकाल सकते हैं, यहीं से इनका जवाब मिल जाएगा। आपको जब नोट्स मिले तो फिर आप पढ़िएगा इसको। आगे देखते हैं साथियों, इकबाल ने बैरिस्टरी की डिग्री लंकरान से हासिल की थी। इसी साल इकबाल का मुकाला अंग्रेजी में शाये हुआ था। लगता है ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं जूम करना पड़ेगा, कुछ लोगों के मोबाइल में दिखने में दिक्कत परेशानी आ सकती है। अब ठीक है, बताइएगा ठीक है या ठीकम ठीक है, क्या कह सकते हैं, आला या बहुत आला। इकबाल ने दूसरी शादी सरदार बेगम से 1910 में की थी। कब की थी साथियों, 1910 में। और पहली शादी कब की थी, जल्दी से कमेंट करें, अभी मैंने आपको बताया है। जब ये 10th में थे तब पास किए, तो पहली शादी की है। जल्दी से कमेंट करें, मुझे लगे कि आपको याद है पहली शादी कब की थी, पूछता जा रहा हूं मैं आपको। तो 1910 में जो है कि इन्होंने दूसरी शादी की है और दूसरी बेगम का नाम क्या है, सरदार बेगम। बीबी ये तो पहली वाली है और दूसरी सरदार है, ये याद रखिएगा। पहले से दो बच्चे हैं, लड़का और लड़की। उनका नाम जल्दी से आप कमेंट करें और सन जो मैंने पूछा है वो जल्दी से आप कमेंट से करें, ठीक है। और इनसे भी दो बच्चे हो रहे हैं, दूसरी शादी से भी कितने बच्चे हो रहे हैं, दो बच्चे हो रहे हैं। पहला क्या है, जावेद इकबाल, दूसरा मुनीरा बानो। आई बात समझ में, पहली से भी दो बच्चे हैं, दूसरी से भी दो बच्चे, यानी सरदार से भी दो और बीबी से भी दो बच्चे हैं। लेकिन देखिएगा दोनों के नाम अलग अलग हैं, वो आपको याद रखना होगा। इकबाल ने तीसरी शादी फिर की। देखिए एक और शादी, इकबाल ने तीसरी शादी 1913 में की। किससे, मुख्तार बेगम से की। जल्दी से बताइएगा, दूसरी शादी अभी आपको ने पढ़ाया है कि 1910 और 3 साल फिर ऐड कीजिए तो बन गया ये 1913। 3 साल वेट किए, तीसरी शादी हो गई। तो अल्लामा इकबाल ने तीसरी शादी किससे की है, मुख्तार बेगम से। ये तीनों अहलिया का, बीबी का, सरदार का, मुख्तार का, इन मुख्तार बेगम, सरदार बेगम और इमाम बीबी, ये आपको याद रखना है तीनों बीवियों के नाम। और सन भी आपको याद रखना है, पूछा यही सब चीज जाता है, पूरी मतलब के पैराग्राफ नहीं उठाया जाता, बस इन्हीं लाइनों में से सवाल क्रिएट किए जाते हैं। आइए, इकबाल दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में 1931 में शरीक हुए थे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा,
اقبال تیسری گول میز کانفرنس 1932 میں شریک ہوئے، پہلے بھی شریک ہوئے ہیں اور دوسرے میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اقبال دوسری گول میز اور تیسری گول میز یہ یاد رکھیے گا۔ اقبال نے اعلی حضرت نادر شاہ افغانستان کی دعوت پر سید سلیمان ندوی سر راس مسعود کے ساتھ افغانستان کا سفر 1933 میں کیا تھا۔ تو علامہ اقبال نے افغانستان کا سفر کس سال کیا؟ تو 1933 میں کیا۔ کس کے ساتھ میں کیا ہے؟ تو سر راس مسعود کے ساتھ میں کیا ہے۔ اور کس کی دعوت پر کیا ہے؟ تو سلمان ندوی کے دعوت پر کیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کو نوٹ کرنا ہے اپنے دماغ میں۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کے رکن 1910 میں منتخب ہوئے تھے، یعنی 1910 کو شادی بھی ہو رہی ہے اور انجمن حمایت اسلام کی جنرل کونسل کا رکن بھی منتخب ہو رہے ہیں 1910 میں۔ 1910 سے دو باتیں یاد رکھیے گا، 1910 سے دو باتیں یاد۔ ایک تو آپ یاد رکھیے گا شادی، وہ بھی کون سی؟ دوسری شادی۔ کون سی؟ دوسری شادی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ انجمن حمایت اسلام کی کونسل کی رکنیت ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر 1934 میں منتخب ہوئے ہیں۔ صدر کب منتخب ہوئے؟ 1934 کو۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں ساتھیوں۔ اقبال انجمن حمایت اسلام کے جس سالانہ جلسے میں نظم نغمہ سرمدی پڑھی وہ جلسے میں آخری شرکت تھی۔ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام میں آخری بار کب شرکت کی؟ جب انہوں نے نغمہ سرمدی پڑھی تھی، وہی ان کی آخری شرکت تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا۔ چلیے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتائیے گا۔ علامہ اقبال نے اسٹارٹنگ میں شاعری غزل سے، نظم سے، قصیدے سے، رباعی سے کہاں سے شروع کی تھی؟ بات سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ غزل سے شروع کی تھی۔ کہاں سے؟ غزل سے، پھر بعد میں یہ نظموں میں آئے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے زیادہ ہے۔ اقبال نے سب سے پہلے ارشد گرگانی سے، پھر اس کے بعد نواب مرزا داغ سے اصلاح لی ہے۔ اصلاح لی کے مطلب اپنی درستگی حاصل کی ہے۔ ارشد گرگانی، نواب مرزا داغ آپ یاد رکھیں گے۔ اقبال نے کس سے اصلاح لی ہے اپنی شاعری میں؟ تو ارشد صاحب اور مرزا داغ صاحب کو یاد رکھیں گے۔ ارشد گرگانی نے اقبال کے شہرِ آفاق بننے کی پیشین گوئی کی تھی۔ اقبال کے شہرِ آفاق بننے کی پیشین گوئی کرنے والا شخصیت کا نام پوچھا جائے تو یہ ارشد یاد رکھیں گے۔ اقبال انہی داغ سے بذریعہ، اب دیکھیے یہ تو چھوڑیے، کیا ہے؟ علامہ اقبال داغ سے بذریعہ ڈاگ اصلاح لی ہے۔ یہاں دیکھیے لکھا نا، کیا لکھا ہے کہ علامہ اقبال ارشد گرگانی، پھر اس کے بعد نواب مرزا داغ سے کیا کری ہے؟ اصلاح لی ہے۔ تو بھائی ارشد گرگانی سے تو براہ راست لی ہے، لیکن جو مرزا داغ صاحب ہیں، مرزا داغ صاحب کے پاس آمنے سامنے اصلاح نہیں لی، بلکہ خطوط کے ذریعے سے لی ہے، بذریعہ ڈاگ۔ آئی بات سمجھ میں؟ خط لکھتے گئے، وہاں پہنچتی گئی، اور ان خطوں کے اندر میں ان کے شاعرانہ کلام، ان کے غزلیات، ان کے نظمیں شامل ہوتی تھی، اور پھر وہاں سے وہ اصلاح ہو کر کے ان تک پہنچتی تھی۔ تو اقبال انہیں داغ سے، یعنی اقبال داغ سے بذریعہ ڈاگ اصلاح لی ہے، اور ان سے اوروں کی طرح غائبانہ طالب علمی کا رشتہ رکھا ہے۔ آگے دیکھتے ساتھیوں، داغ علامہ اقبال کے استاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال کے استاد ہونے پر کون فخر کرتے تھے؟ تو آپ کے پاس یہ داغ صاحب کا نام آنا چاہیے۔ ہمالہ اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم ہے جو مخزن لاہور کے پہلے شمارے میں کوہستانی ہمالے کے عنوان سے شائع ہوئی تھی، اور بانگے درا میں ہمالے کے عنوان سے شائع کی گئی۔ تو علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو ہمالے۔ پہلی شائع ہونے والی نظم کون سی ہے؟ تو ہمالے۔
اور کہاں سے شائع ہوئی ہیں تو لاہور سے، اور کس کے ذریعے سے ہوئی تو مخزن لاہور ایک رسالہ ہے، اور اس کے شمارے میں کوہستانی ہمالیہ کے نام سے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ چلیے، اس سے قبل اقبال نے فلاح قوم، انجمن کشمیری، مسلمان کے مشاعرے میں 1896 میں انہوں نے شائع کی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ ایک لائن اور ہے ساتھیوں، نالہ یتیم انجمن حمایت اسلام کے 15ویں سالانہ جلسے میں سن 1900 میں یہ نالہ یتیم علامہ اقبال نے پڑھی ہے، اور درد دل یا درد یتیم کا خطاب ہلال عید سے انجمن حمایت اسلام، حمایت الاسلام یا حمایت اسلام، لیکن اصل نام کیا ہے، حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں 1901 میں پڑھی ہے۔ یہاں آپ کو کچھ چیزیں یاد رکھنی ہے۔ ایک تو یہ نالہ یتیم یاد رکھنا ہے، دوسرا یہ آپ کو سن یاد رکھنی ہے کہ علامہ اقبال نے کب پڑھی ہے، سن 1900 میں۔ کہاں پڑھی ہے؟ تو انجمن حمایت اسلام میں پڑھی ہے۔ درد دل کا خطاب جو ہے علامہ اقبال کو کہاں ملا ہے؟ تو یہ انجمن حمایت اسلام کے 16ویں سالانہ جلسے میں یعنی 1901 میں پڑھی گئی جو ہے کہ درد دل میں آپ کو ملی ہے۔ آئیے آگے چلیں گے ساتھیوں، یہاں کچھ لائننگ آپ کے پاس ہے۔ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران 1907 میں نظم طلبہ علی گڑھ کے نام لکھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور اسی نظم سے اقبال کے فلسفے کی بنیاد پڑی ہے۔ تو علامہ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران سن 1907 میں ایک نظم، وہ نظم کس کے نام تھی؟ علی گڑھ کے طلباء کے نام لکھی تھی، جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا تھا، اور اسی نظم سے علامہ اقبال کی فلسفے کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال کے خیالات میں جو تبدیلی آئی، اس کا احساس نظم ہے ایک عبد القادر کے نام۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یورپ کے قیام کے دوران، یورپ میں جب رہ رہے تھے علامہ اقبال، تو ان کے خیالات میں تبدیلی آئی۔ اس بات کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ اس نظم کو پڑھنے کے بعد کہ نظم کا نام کیا ہے؟ عبد القادر کے نام میں ہوتا ہے۔ یہ نظم انہوں نے 1908 میں اپنے دوست سر عبد القادر کے نام لکھی تھی۔ اسی نظم سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال قیام یورپ میں ان کے خیالات میں تبدیلی آ چکی تھی۔ آگے چلیں گے ساتھیوں، حالی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد کے شعر کو پسند کر کے اقبال کو 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا یہاں حالی کو، جنہوں نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ علامہ حالی نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں تصویر درد، جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، ان کے شعر کو پسند کر کے، اب اگرچہ وہاں پہ علامہ اقبال بھی شامل ہیں، تصویر درد بھی اور شعراء کرام شامل ہیں، لیکن سبھی نے اپنا اپنا اشعار پیش کیا ہے۔ حالی نے جو درد ہے، تصویر درد، ان کے جو ہے اشعار کو پسند کیے، لیکن علامہ اقبال کے شعر کو سننے کے بعد 10 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ کچھ باتیں پوچھی جاتی ہیں، کیا پتا آپ سے پوچھ لے اور آپ گھوم جائے بھائی یہ 10 روپے دینے والا کون ہے۔ تو بانگے درا کا دی باچا عبد القادر مدیر مخزن نے تحریر کیا ہے، اقبال نے شاعری ترک کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، مگر شیخ عبد القادر اور پروفیسر ارنالڈ کے کہنے پر اس ارادے سے باز آ گئے۔ یہاں آپ کو کوئی سن نہیں پوچھا جائے گا کہ علامہ اقبال نے شاعری ترک کرنے کا ارادہ کس سن میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اقبال کے فلسفے خودی پر فارسی شعر مولانا روم کے اثرات سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ جاوید نامہ جو بھی بک آنے والی ہے، ان کی جو تصنیفات ہے میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا، وہاں ڈیٹیلنگ کے ساتھ سمجھیں گے۔ ابھی کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ چھوٹ نہیں جائے آپ سے۔ اقبال نے انگریزی حکومت سے
سر کا خطاب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ پہلے ان کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، اس طرح میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اب آپ کہیں گے یہاں علامہ اقبال کا جو استاد ہے وہ کون ہے؟ میر حسن ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا داغ، ہے نا، داغ پڑھا تھا نہیں پڑھا، جسے بذریعہ ڈاگ انہوں نے اصلاح لی ہے۔ اسی طریقے سے بھی میں نے آپ کو ایک نام اور پڑھایا تھا، جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیے کہ وہ ایک نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اصلاح کی بات آتی ہے، یہاں بات جو آئے گی یہاں استادی کی بات آئے گی، تو استاد میں میر حسن یاد رکھیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، اس طرح سے اپنے استاد کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا تھا، یعنی ان کی وجہ سے خطاب بھی ملی تھی، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے سر کے خطاب کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا۔ اگلی لائن ہے جو آپ کے لیے خاص معنی رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اقبال کا مرد مومن نطشے کے سپر مین سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب آپ نطشے کو پڑھیں گے، یہ جب آپ نے ایم اے کیا ہوگا یہاں آپ کو اس کے بارے میں پڑھایا گیا ہوگا، نطشے کے بارے میں، تو اقبال کا مرد مومن نطشے کے سپر مین سے متشابہت یعنی کہ مشابہت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، ہندوستان میں کلکتہ یونیورسٹی نے پہلی بار اقبال چیئر قائم کی تھی۔ یہ آپ کو وی وی آئی آبجیکٹو کوشچن یہاں پہ لکھ کے رکھنا ہے کہ کلکتہ نے پہلی بار اقبال چیئر کب قائم کی تھی، اور اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے آپ سے۔ اقبال نے سر راس مسعود کی دعوت پر 1935 میں بھوپال کا سفر کیا تھا، اور نواب بھوپال نے راس مسعود کی تجویز پر اقبال کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اب کتنا وظیفہ ہے یہ آپ سے علامہ اقبال کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، لیکن ہاں غالب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اقبال کے یہاں خودی، جہد، مسلسل اور تصور زمان و مکان کا فلسفہ بے حد اہم ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں صنعت تلمیح استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ اب یہ صنعت تلمیح کیا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کو اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ صنعت تلمیح کیا ہے، صنعت ایہام کیا ہے، اور استعارہ کیا ہے، تشبیہ کیا ہے۔ اگلی جو لائن ہے کہ اقبال کے کلام میں شاہین، فقر و استغنا کا استعارہ ہے۔ اگلی جو لائن ہے ساتھیو، ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات 1977 میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ پوچھی جاتی ہے آپ سے کہ ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ، اب 100 سالہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، 100 سالہ تقریبات ہے نا، 100 سالہ سمیلن سماروہ، تو ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ سیلیبریشن پارٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں 1977 میں قائم کی گئی تھی، منعقد ہوئی تھی۔ اردو غزل کی روایت میں اقبال کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے۔ اقبال کی نظمیں عموماً پیغام سے مملو یعنی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پیغام سے مملو سمجھتے ہیں، پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ آپ اقبال کا کوئی بھی نظم اٹھائیں بنا پیغام، بنا میسج کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعری میں تمام شعراء کرام میں سے بہت ہی کم شاعر ایسے ہیں جو محمل شاعر نہ کہتے ہوں بلکہ موضوع کہتے ہوں۔ علامہ اقبال کے تمام اشعار جو ہیں وہ محمل آپ کو نہیں ملے گا، ہر کسی شاعر کے اندر میں ہر ایک لائن میں جو ہے کہ آپ کو اس میں ایک پیغام ملے گا، یا تو نوجوانوں کے نام، یا امت کے نام، یا لوگوں کے نام، یا انسانوں کے نام، یا بچوں کے نام۔ تو اقبال کی نظمیں عموماً کیسی ملتی ہیں؟ پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ساتھیو، یہ تھی علامہ اقبال کی وہ اسٹار پوائنٹ جہاں سے سوال بن کر کے آتا ہے اور آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔
تو چلیے ابھی تک آپ جو ہے کہ ہمارے اس چینل سے نہیں جڑے ہیں، جڑیے اور اس کو شیئر کیجئے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ، شیئر کریں تمام گروپوں میں اور تمام دوستوں میں، اسی طریقے ساتھیوں اپنے تمام جاننے والوں میں، فیملی ممبروں میں، اور خاص کر اپنے اردو سے محبت رکھنے والے دوستوں سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ کے پاس دیری کس بات کی ہے؟ آپ اگر اردو سے محبت رکھتے ہیں، اردو سے کچھ کر گزرنے کا جذبہ آپ کے اندر میں ہے، تو آپ بھی ساتھیوں اس چینل سے جڑ کر کے تیاری کر سکتے ہیں اور اردو کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ آئیے یہ علامہ اقبال کی جو خاص جو مخصوص چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اب کچھ علامہ اقبال کے اعجاز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ اعجاز تو سرکار نے دیے ہیں، کچھ خطاب جو ہے کہ NGOs نے اور محرک لوگوں نے انہیں دیا ہے۔ تو کیا ہے ارادہ علامہ اقبال کے اعجاز و خطابت؟ آئیے شروع کرتے ساتھیوں۔ انجمن حمایت اسلام کی 70ویں جلسے میں صدر جلسہ میاں نظام الدین نے اقبال کو ملک الشعراء کا خطاب 23 فروری 1901 میں دیا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ ملک الشعراء۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے، میں ویٹ کر لیتا ہوں، جلدی سے آپ لوگ بتائیے کہ ملک الشعراء اور کس کو ملا ہے؟ کس کو؟ جلدی سے بتائیے گا۔ علامہ اقبال کو بھی ملک الشعراء کا خطاب ملا ہے، اور ایسے کون سے شعراء ہیں جن کا خطاب ملک الشعراء ہے؟ جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا جب تک ہم اگلی لائن بڑھ رہے ہیں۔ تو انگریزی گورنمنٹ نے اقبال کو 1923 میں سر کا خطاب دیا تھا۔ کب؟ اب ابھی آپ نے آگے پڑھا تھا سر کا خطاب دیا تھا، تو سر کا خطاب کو انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ جو میرے استاد میر حسن صاحب ہے، پہلے ان کو جو ہے کہ آپ شمس العلماء کا خطاب دیں، پھر اس کے بعد میں سر کا خطاب ایکسیپٹ کروں گا، اور انہیں دیا گیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ وہاں بھی یہ چیزیں یاد رکھیے گا، جو شمس العلماء کا خطاب ہے، کون سا؟ شمس العلماء کا جو خطاب ہے یہ کس کس کو ملا ہے؟ یعنی ملک الشعراء، شمس العلماء، کئی شعراء کرام کے خطاب ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کس کس کو ملا ہے۔ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں شمس العلماء کے بارے میں، 3 شخصیت کو پڑھا چکا ہوں جن کو یہ خطاب ملا ہوا ہے، تو آگے یہ تینوں نام کمنٹ سے کریں۔ اور ملک الشعراء جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ بھی تقریباً کتنے لوگوں کو ملا ہے یہ آپ کو معلوم ہے، یہ نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، تیاری آپ کر رہے ہیں، برابر کمنٹس کریں۔ چلیے ساتھیوں اب دیکھتے ہیں اقبال نے 24 جنوری 1933 میں مہاراجا سر کشن پرساد بہادر کے نام کیا لکھے؟ خط میں سر کے خطاب سے متعلق لکھا ہے کہ سرکار نے میرے خطاب کے متعلق جو کچھ سنا ہے وہ صحیح ہے۔ چلیے اب بات کر لیتے ساتھیوں، اور یہ خطاب کیوں ملا تھا؟ یہ اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ ہونے اور اس پر یورپ امریکہ میں متعدد ریویو چھپنے کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کیوں ملا؟ تو اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا، اور انگریزی ترجمہ ہونے پر یورپ میں تہلکہ مچا دیا، یورپ میں متعدد ریویو ملے، یعنی متعدد کاپیاں چھپی اور لوگوں میں بٹی، لوگوں نے ایکسپٹ کیا۔ انہیں کیا ملا؟ علامہ اقبال کو سر کا خطاب سے ملا، شاعر مشرق علامہ اقبال۔ آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں، اب وہ شاعر مشرق کے بارے میں جو چیزیں ان کے اندر میں ہیں، جو ڈگریاز ان کو ملی ہوئی ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں غور کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو شاعر مشرق کون؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو میونخ یونیورسٹی جرمنی نے PhD کی ڈگری 1908 میں دی تھی۔ 1908 میں کون سی ڈگری دی تھی بتائیے نا؟ PhD کی۔ اچھا چلیے، علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری کب دی تھی؟ 1929 میں، یہ اعزازی ڈگری ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری انہوں نے کب دی ہے؟ یہ بھی 1929، یہ مسٹیکنگ ہے، یہ 1929 نہیں ہے۔ چلیے اسی طرح ڈھاکہ میں یونیورسٹی میں D.Litt کی اعزازی ڈگری 1933 میں ملی ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری 1937 میں، اور عثمانیہ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری
1938 میں عطا کی تھی۔ یہ سب اعجازی ڈگری ہے، لیکن پی ایچ ڈی جو ہے کہ یہ وہ وہاں رہ کے پڑھ کے انہوں نے بندہ نے حاصل کی ہے، اور میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل دے چکا ہوں کہ سبجیکٹ میں کب کیسے، یہ سبھی چیزیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ آواز وغیرہ کلیئر ہے؟ کبھی کوئی پریشانی، درد، سمسیا، دقت، کیا کیا نام ہے ان کے، بس یوں سمجھ لیجئے اگر آپ آئے ہیں پڑھنے تو پھر پریشانی سمسیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ حالات ہیں، آئے ہیں، نکل جائیں گے، کامیاب آپ کو ہونا ہے اور آپ ہی ہوں گے۔ تو چلیے ساتھیوں پھر آگے بڑھتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لیا ہے، اب ہم علامہ اقبال کے مختلف آراء و خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں بہت لمبا، تقریباً یہ 30 پیج کا، یہ کیا بولتے ہیں ان کو، یہ جو ہے آج کلاس ہوگی، اور نہیں ہوئی تو پھر یہ نیکسٹ ٹائم سیکنڈ پارٹ آپ کو کرایا جائے گا۔ لیکن آپ لوگ بنے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اور لوگ جڑتے رہیں گے تو کلاسز ہوتی رہے گی۔ چلیے اچھی بات ہے، آپ لوگ جڑے ہیں، اور آپ جو ہیں کہ جتنے بھی ہیں لیکن دلچسپی علامہ اقبال کے بارے میں آپ لوگ دکھا رہے ہیں۔ چلیے ساتھیوں آپ کے تمام سوالات کمنٹ سیکشن میں ہونی چاہیے، لائیو کم سوال کیجئے تو جواب آپ کو جو ہے کہ لائیو ملے گا۔ اگر آپ آف لائن دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے اوپن ہوتا ہے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کے پاس یہ نمبر 9045978747 ہونی چاہیے، اور اس پہ آپ رابطہ کر کے نوٹس وغیرہ لے سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ اقبال کی نظموں کا شباب، اقبال کی غزلوں کی شراب ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، یعنی ان کے آراء و خیالات ہے۔ کیا ہے کہ علامہ اقبال کی نظموں کا جو شباب ہے، جو جوانی ہے، علامہ اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، اینی ڈاؤٹ؟ چلیے حالی ماضی کے اکبر حال، اچھا حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ تھوڑا سا جملوں کو، سینٹنس کو سمجھیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالی ہیں وہ حال کے یعنی ابھی کے، اور اکبر نہیں، حال جو ہے ماضی کے، حالی جو ہے ماضی یعنی حالی گزرے ہوئے کل کے، اکبر یعنی ابھی جو چل رہا زمانہ اس زمانے کے، اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ یہ بھی قول کس کا ساتھیو؟ رشید احمد صدیقی کا ہے کہ حالی گزرے ہوئے کل کے، اکبر چل رہے زمانہ کے، اور اقبال آنے والے زمانہ کے شاعر ہیں۔ اکبر مبصر اور حالی علم، اور اقبال مجاہد ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ساتھیوں یہ یہاں ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ حالی ہے، حلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اکبر کیا مبصر ہے، حالی کیا ہے علم ہے، اور اقبال مجاہد ہے۔ یہ رشید احمد صدیقی کے ہیں، جو نوٹس ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ صحیح کر کے مل جائے گا۔ آئیے، اقبال نے غزل کی بزمیہ کو رزمیہ کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے غزل کو محفل سما بزم ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی ساتھیوں رشید احمد صدیقی کا کہنا ہے۔ کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا کیا کہنا ہے؟ علامہ اقبال وہ ہیں جو غزل کو محفل سما سے نکال کر اور بزم ماتم، ماتم کی جو بزم ہوتی وہاں سے نکال کر مجاہدوں کی صف میں اور عقل مندوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ آگے چلتے ساتھیوں، اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے۔ یہ ساتھیوں کہنے والا یہ کون ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے کہ اقبال اور جوش دونوں میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر ہوتا ہے اور ایک ڈھنڈورچی ہوتا ہے۔ ایک چلانے والا ہوتا ہے اور ایک فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ مفکر فکر کے ساتھ اپنے بات کو سامنے رکھتا ہے، ڈھنڈورچی آپ بات سمجھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ایک محاورہ ہے، علامہ اقبال غالب کے معنوی فرزند ہیں، یہ مالک رام کا قول ہے، یعنی آراء و خیالات ہے۔
اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ عبد القادر کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے علامہ اقبال کو امام العصر کہا ہے۔ ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام العصر یہ علامہ اقبال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کلیئر ہے۔ دوسرا اور کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو بتانا جلدی سے، ٹھیک ہے۔ میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا ہے، اور عین میئر، یہاں بعض کتاب میں این میری شمل لکھا ہے، بعض کتاب میں این میئر شمل لکھا ہے۔ آپ ان کو ویکیپیڈیا کھول لیں اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں چیک کر سکتے ہیں، وہاں بھی این میری شمل یا پھر این میئر شمل دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں، اور یہ باہر دیش کے شعراء میں سے ہے، ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے، خاص کر اپنے یہاں تو نہیں، اور دیشوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو این میئر شمل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاشسٹ شاعر کہا ہے۔ یہ والے سوال آئی ہوپ کہ آپ سے پوچھا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاشسٹ شاعر کہا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے۔ یہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ خواجہ، اچھا یہ کئی فٹ ہے، یاد، یہاں ایک مسٹیک ہے، یہ کیا ہے؟ کئی ہے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ، کیا ساتھیوں؟ کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ یہ حسن نظامی کا قول ہے۔ بات آئی سمجھ میں نا؟ ہوگا کلیئر آپ کو سب چیزیں؟ نذیر احمد نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس اور دبیر کے مرثیے پڑھے ہیں۔ دو مرثیہ نگار مشہور ہیں، آپ کے سلیبس میں بھی آپ کو پڑھنا بھی ہے، انیس کو بھی پڑھنا ہے اور آپ کو دبیر کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں کیا ساتھیوں؟ مرثیہ نگار ہیں۔ ان دونوں کے مرثیے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں نذیر احمد، اور علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس اور دبیر کے کئی مرثیے سنے ہیں، لیکن دلسوز نظم کبھی نہیں سنی۔ یعنی جس طریقے سے علامہ اقبال دلسوز نظم گاتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس طریقے کی نظم ہم نے نہیں سنی۔ آگے دیکھیں گے ساتھیوں، اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خود سے خوب تر جستجو ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ بھی نذیر احمد کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آراء و خیالات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خود سے خوب تر کی جستجو ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ قول نذیر احمد کی ہے۔ ساتھیوں، آئی ہوپ کہ آپ جو ہیں اقبالیات کو صحیح سے پڑھ رہے ہیں، صحیح سے نچوڑ رہے ہیں۔ ساتھیوں، بہت بڑا سلیبس ہوتا ہے جب علامہ اقبال کو پڑھا جائے، سر سید کو اور غالب کو پڑھا جائے، جتنے بڑی شخصیت ہوتی ہے ان کو اتنی باریکی سے پڑھا جاتا ہے اور اتنی باریکی سے پڑھنا چاہیے۔ سوالات ساتھیوں یہیں سے بن کر کے آتے ہیں۔ یہ مختلف آراء و خیالات آپ نے پڑھی ہے۔ اب باری آتی ہے علامہ اقبال کے کارنامے، ہے نا؟ اسی طرح علامہ اقبال کی تمام تصنیفات، علامہ اقبال کے اردو تصنیفات، علامہ اقبال کے فارسی تصنیفات، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا ساتھیوں، ابھی وقت ہو چکا ہے آپ کے کلاس کا، لیکن یاد رکھیے گا ابھی علامہ اقبال کے اردو تصنیف پڑھنی ہے، پھر فارسی تصنیف آپ کو پڑھنی ہے، اسی طریقے سے اردو اور فارسی شعری مجموعہ کو پڑھنا ہے۔
ہے نا. اسی طریقے سے آپ کو وہ تمام مجموعوں کو پڑھنا ہے جو پوچھا جاتا ہے. یہ ایک تقریباً 2-3 گھنٹے کی اور کلاسز ہوگی. اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو بہت لمبا سمے جائے گا. اسی لیے آج کی کلاس یہاں اسٹاپ ہوتی ہے. باقی چیزیں ساتھیوں کل ہم پڑھیں گے، ورنہ آپ بور ہو جائیں گے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ان سبھی چیزوں کو پڑھیں گے. یہ نوٹس آپ کو مل جائے گا. جب یہ نوٹس ملے تو آپ اس کو پڑھیے گا، اور ایک بار ضرور پڑھیے گا. پڑھنے کے بعد اپنے دل میں دماغ میں بٹھانے کی پوری کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کے دماغ میں دل میں بیٹھ کر آپ کے دل کو بھی نور بخشے، اور ساتھیوں یہ آپ سکسیس بھی ہو جائیں. تو ساتھیوں پھر وہی بات، وہی چیز، وہی لائن کہ منزل کی جستجو ہے تو کر جہد مسلسل، یہ مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے. جتنے لوگ جڑے ہیں ساتھیوں ان سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، اور جن لوگوں نے شیئر کیا ہے ان کا بھی شکریہ. آپ سبھی ساتھی لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنے ساتھیوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ وہ UCG نیٹ سیٹ اور جیل کی تیاری کہیں کرے نہ کرے، یہاں آ کے ضرور کرے. اور اردو سے آپ ایگزام دے رہے ہو تب بھی، نہ دے رہے ہو تب بھی کریں، تاکہ آپ کو اردو کی ہسٹری معلوم ہو جائے، اردو کتنی میٹھی زبان ہے یہ معلوم ہو جائے، اور کیا کیا ہے اردو کے پس منظر، یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئے. تو ساتھیوں کیسا رہا آج کا یہ کلاس بتائیے گا. ٹھیک ہے، چلتے ساتھیوں دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.